अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। अब साइफर का मामला सादा नहीं रह गया। FIA की एक कमेटी तश्कील पा चुकी है। इस कमेटी ने इंक्वायरी टीम बिठा दी है और इसमें 5 मेंबरान हैं और बताया गया है कि इस कमेटी ने अब ये देखना है कि आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को तलब करके उनसे पूछा जाएगा कि साइफर के मामले में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है। संजीदा मामला है, पाकिस्तान की एक खुफिया दस्तावेज़ का आगे पीछे हो जाना या उसके अंदर रद्दोबदल करना जो आइनी और कानूनी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, एक पनिशेबल एक्ट भी है। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इसके ऊपर नाज़रीन हमारे पास फवाद हसन फवाद साहब होंगे, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ साहब के और पाकिस्तान के सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं। उन्होंने अपने ओहदे के ज़रिए हज़ारों साइफ़र देखे हैं। उनको पता है कि साइफ़र ओरिजिनेट कैसे होता है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है और उसका गुमना कितना ख़तरनाक है। इस पर इनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। सादिक और अमीन कौन है? पाकिस्तान में हमेशा बहस होती है। सेनेटर परवेश खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया जिसमें कहा गया कि सादिक और अमीन जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये तब्दील कर दें। उनका मानना ये है कि इमरान खान ने इस इस्तिलाह का बेदरेग इस्तेमाल किया, तो उनसे भी हम बात करेंगे। शुरू में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने कल एक हलफ लिया। हलफ लेने का अंदाज़ अजीब व गरीब था। वो दिल पर भी हाथ रख सकते थे, वो दुआया हलफ भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने हलफ के लिए जो हाथ उठाए, बाजू उठाए, उस जाविये पर रखे जिस जाविये पर हाथ और बाजू एडोल्फ हिटलर रखा करते थे। जब वो ग्रेट लीडर या फ्योरर बने तो उन्होंने एक ख़ास सल्यूट इंट्रोड्यूस करवाया। इमरान खान के जो दोस्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको इमरान खान ने उस सल्यूट की तरफ माइल किया। हो सकता है बिल्कुल कोइंसिडेंस हो, लेकिन मेरा ख्याल है तमाम तर तारीख से नाबलद होने के बावजूद इतना तो पता होगा कि हाइल हिटलर जो है उसका सल्यूट किस किस्म का होता था। ये क्यों करने की ज़रूरत है? इमरान खान की जमात के ऊपर पहले ही फस्तायत के बड़े इल्ज़ामात लग चुके हैं। जिस तरीके से हिटलर ने अपने पार्टी मेंबरान पर जासूसी के लिए लोग रखे हुए थे, यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जैसे उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर हंगामा करने के लिए लोग रखे हुए थे, बाकायदा बॉडीज़ बनाई हुई थी, यहाँ पर भी मौजूद हैं। जिस तरह नई नस्ल को हिटलर के लोग बाकायदा रिक्रूट किया करते थे, 8 से लेकर 18 साल की उम्र तक के उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे, यहाँ पर भी वैसा होता नज़र आ रहा है। और जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और जो ये कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई दुनिया में कदकाठ वाला लीडर नहीं है, तो हिटलर भी लीडर ऑफ द यूनिवर्स बनना चाहता था, बाकायदा उसका एक थीसिस था। तो मुमासलत बहुत ज़्यादा, तो इनके सल्यूट ने ये इल्ज़ाम ज़्यादा सख्त कर दिया है, रीइंफोर्स कर दिया है कि इमरान खान तबन और अमलन और इशारतन एक ही शख्सियत से मुतासर हैं और उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो मज़ीद शवाहिद क्या फ़राहम करते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फवाद हसन फवाद साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमसे बात कर रहे होंगे कि गुमशुदा साइफ़र गुमशुदा कैसे बन गया। मिसिंग पर्सनस का तो हमने सुना था, अब ये मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनका कज़िया क्या है और कितना बड़ा ये मसला है पाकिस्तान की रियासत के लिए। आइए नाज़रीन, अब गुमशुदा साइफ़र की कहानी को खोल के बयान करने की एक काविश करते हैं। फवाद हसन फवाद जो आर्गुबली पाकिस्तान के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और इन तमाम मामलात को अपनी गुज़िश्ता अपॉइंटमेंट्स की वजह से किसी भी ब्यूरोक्रेट से बेहतर तरीके से जानते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सियासी सवाल तो बाद में हो सकते हैं अगर हो गए, लेकिन हमने टेक्निकल सवाल आपसे पूछने। पहले तो आवाम की सहूलत के लिए बता दें, ये साइफ़र है क्या, साइफ़र होता क्या है? शुक्रिया तलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह, साइफ़र को अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं बयान करूँ एक आम आदमी के लिए, तो साइफ़र सफारत खाने जो हमारे सफारती मिशन होते हैं बाहर मुल्क से, उनके और फ़ॉरेन ऑफिस के दरमियान कम्युनिकेशन का एक कोडेड मैसेज का ज़रिया है। ठीक, एक ऐसे तरीके से पैगाम भेजना कि जो होस्ट कंट्री है या जो दूसरी काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट्स दुनिया की आपके एनिमी कंट्रीज़ के
جو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا بات چیت اس ملک میں چل رہی ہے اس کو ٹریس کر سکیں، وہ اس کو سمجھ نہ سکیں ایک پیغام کو اس طریقے سے بھیجنا. تو یہ لکھا عبارت نہیں ہے، یہ عبارت لوگوں کا خیال ہے کہ کاغذ بھیجے، یہ عبارت نہیں ہے، یہ عبارت ایک کوڈ میں ہے، مطلب عام سمجھ والی عبارت عام سمجھ والی عبارت نہیں ہوتی. یہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا اور یہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ وہ کوڈ صرف ماسوا ان لوگوں کے جو ایکسپرٹس ہیں اس کوڈ کے، کسی اور کو ڈسکلوز نہ کیا جائے. ٹھیک. اور یہ ریگولرلی کوڈ ریوائز بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کوڈ ہے جو 1947 سے چل رہا ہے، کیونکہ ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک مستقل ایک ہی کوڈ استعمال کریں اور اس تک دوسرے پہنچ نہ سکیں. تو کوڈڈ انداز سے میسج بھجوائے جاتے ہیں، یہاں کے ڈی کوڈ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپرٹس ہیں. یہ ایک پورا سائفر سیکشن ہے فارن آفس میں. ٹھیک ہے. اور ہر مشن میں ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے. جو بھی میسج امبیسڈر کو بھیجنا ہوتا ہے اپنے فارن سیکرٹری کو، فارن منسٹر کو، ہیڈ آفس کو، وہ میسج لکھ کے اس سائفر اسسٹنٹ کے حوالے کرتا ہے، اور اس دن کا کوڈ یا اس ویک کا کوڈ یا اس مہینے کا جو کوڈ اس وقت مروج اجازت ہوتی ہے، وہ اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایک سمجھے آپ، میں یہ کہوں کہ بے ربط سی ایک عبارت ہوتی ہے جو وہ واپس بھیج دیتا ہے. تو عبارت تو ہوتی ہے لیکن وہ کوئی ایسی کمیونیکیشن عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں، عام لوگوں کے نہیں، خاص لوگوں کے بھی سمجھنے کی نہیں ہوتی. ایکسپرٹس وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو سائفر سیکشن ہے وزارت خارجہ میں، وہاں پہ سائفر اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اور وہ ڈی کوڈڈ میسج پھر سب سے پہلے فارن سیکرٹری کی ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے. ذرا اس میں ایک اور وضاحت. تو ہر پیغام جو ہے وہ خفیہ ہوتا ہے، مثلا عام کمیونیکیشن بھی یہ کہ آج میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی، پریس کے بندے سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، تو خفیہ نہیں ہوگا. ہر سائفر کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ جی ایسا میں پہلی تو بات یہ کہ یہ ڈسکریشن اس امبیسڈر کی ہے جب وہاں سے کمیونیکیشن آ رہی ہو کسی سفارتی مشن سے کہ اس نے کس چیز کو سائفر کوڈ کرنا. ٹھیک. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ پیغام ایسا ہے جس کو میں چاہوں گا کہ یہ سائفر میں جائے. تو اگر اسد مجید وہاں پہ بیٹھا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ سائفر والا ہے یا نہیں. اس میسج کی نوعیت ایسی ہے کہ میں اسے سائفر میں بھیجنا چاہوں گا. اور وہاں سے اس کے پاس یہ بھی ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ ریکمینڈ کرتا ہے. دو کیٹیگریز ہوتی ہیں سائفر کی، کیٹیگری 1 اور 2. کیٹیگری 1 جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ اس کی سرکولیشن ہوتی ہے. کیٹیگری 2 کی بھی اتنی مطلب بہت زیادہ وائڈ نہیں ہوتی، وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہی ہوتی ہے. یہ اوپن ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، لیکن یہ پہلے سے طے شدہ کیٹیگریز ہیں یا یہ بھی امبیسڈر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، امبیسڈر نے کلاسیفائی کرنا ہے، اس کو ریکمینڈ کرنا ہے. فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ فارن سیکرٹری کرتا ہے. ٹھیک. جب وہ فارن سیکرٹری کے پاس آ جاتا ہے اور وہ ڈی کوڈ کر کے اس کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس پہ کس کس کو ایکسیس دینی ہے. تو امبیسڈر کی ریکمنڈیشن، سفیر کی، وہ سفارت خانے کی اپنی جگہ، لیکن فائنل فیصلہ ایز ہیڈ آف دا فارن آفس وہ فارن سیکرٹری کا ہوتا ہے کہ وہ کیٹیگری 1 میں اس کو پلیس کرتا ہے. وہ 12 لوگوں کو اس کی ایکسیس دیتا ہے، 14 لوگوں کو. بہت معمولی سا فرق ہے، کوئی اتنا نہیں. تو اگر امبیسڈر اسد مجید ہے تو اس نے ایک سائفر کوڈڈ میسج بھیجا، وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے جی کہ یہ ISI کے DG کو جانا ہے، GH کو جانا ہے، PM ہاؤس میں جانا ہے، فارن منسٹر کو جانا ہے. لیکن آئے گا وہ فارن سیکرٹری کے پاس ڈی کوڈ ہونے کے بعد، فارن سیکرٹری اس لسٹ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، ڈسکشن اس کی. جی ایس. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ امیجن کریں کہ یہ بہت ہی لمیٹڈ سرکولیشن کا، یہ 4 بندوں کی. جی اب یہ لیٹ اس سے کہ جی چونکہ یہ سارا معاملہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے متعلق ہے، تو لیٹ اس ٹاک ود دیٹ پرسپیکٹو فرسٹ. تو اس کی وہ باقی تو کیٹیگری 1 ڈاکیومنٹ ہے، تو وہ یہ لمیٹڈ سرکولیشن لسٹ میں گیا. کیٹیگری 1 ڈاکیومنٹ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جب سائفر آتا ہے، تو سائفر کا جو بھی کوئی نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس سائفر تک کس کس کو رسائی ہوگی. پرائم منسٹر آفس میں ایک سیکشن ہے جس کو فارن سروس افیئرس کہتے ہیں، FSA جس کو کہا جاتا ہے، فارن سروسز افیئرس. اس کو ایک جوائنٹ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا آفسر جو SPM کو اور پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتا ہے اس میں. نارملی اس کی سرکولیشن جو ہے یہ سیدھا FSA کے پاس آتا ہے. وہ آتا کیسے؟ جی وہ ہینڈ ڈیلیورڈ اور وہ ہوتا ہے سیل کور میں. کبھی یہ اوپن ڈاکیومنٹ کے طور پہ نہیں آتا. اور خصوصی لوگ لے کے جاتے ہیں، ہر کارا خصوصی ہوتا ہے. جی تو نارمل ڈاک میں بھی جاتا ہے، لیکن جو کیٹیگری 1 ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیشہ پرسنل ڈیلیور ہوتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ بھی پرسنلی ڈیلیور ہوا. یہ ڈاکیومنٹ بھی کوئی ایسا نہیں. جو امپورٹنٹ سائفرز ہیں وہ کبھی بھی نارمل ڈاک میں نہیں بھیجے جاتے. وہ ہمیشہ، کیونکہ سائفرز کی میں اگر وقت ملے گا تو بتا دوں گا، بے شمار چیزیں سائفر میں آ جاتی ہیں. لیکن اس طرح کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بہرحال
पर्सनल डिलीवरी के तौर पे आते हैं, FSA सेक्शन में होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी वो रात को 2 बजे भी सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को दिए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की बात हो चुकी हो तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को भी डिलीवर किए जा सकते हैं। कोई मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो FSA का जो डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको दे देता है जी। और वो फिर वो क्या करते हैं, वो हाथों हाथी ले जाते हैं या उसको डॉक्यूमेंट भी जी मैं आपको नहीं ऐसा है कि जब ये FSA के पास आता है तो अगर तो ये नॉर्मल कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट डॉक्यूमेंट नहीं, हम एक लिमिट मिनट के लिए ज़रा छोड़ दें, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को छोड़ दें, हम ये कहें कि साइफर जब आता है तो क्या होता है। जब FSA के पास आता है सेक्शन में तो वो एक छोटा सा उसका ब्रीफ तैयार करते हैं। साइफर 1 सफ़े का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 सफ़े का भी हो। नॉर्मली इतना नहीं होता, नॉर्मली 1 से 2 पेज का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इशू ऐसा होता है कि ज़रा डिटेल्ड भी आ जाता है। वो उसका एक ब्रीफ तैयार करते हैं, अपना नोट, और उस पर जो फॉरेन सर्विसेज अफेयर्स का जो सेक्शन वो है वो अपना व्यू भी देता है। ठीक। तो फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसी से आया, एम्बेसडर ने एक चीज़ की वैल्यूएशन की, उसके साथ अपना व्यू दिया, फॉरेन सेक्रेटरी ने उसमें अपने नोट में कुछ ऐड करना चाहा तो किया, अदरवाइज़ खाली साइफर भिजवा दिया। लेकिन जो FSA में तरीक़ाकार है वो ये है कि वो उसके ऊपर एक नोट बनाते हैं, उसका एक ब्रीफ तैयार करते हैं, और फिर जो भी आदमी FSA को हेड कर रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी है, वो एक अपना व्यू देता है कि हमारा इसमें ख्याल ये है कि ये होना। लेकिन इस व्यू के साथ डॉक्यूमेंट लगी हुई होती है जी, ये फाइल आ गई, फाइल में एक साइड पे ये एक नोट लगा हुआ है, उसमें उनके व्यूज़ लगे हुए हैं, ब्रीफ लगा हुआ है, और एक साइड पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आ रहा है। ठीक है। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द सेंस इस तरह से है कि इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो तो वहाँ रिटेन हो गई फॉरेन ऑफिस में, वो वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाती। ठीक। ये आगे उसकी जो सर्कुलेशन की कॉपीज़ हैं वो हैं। सो ओरिजिनल कॉपी और सर्कुलेशन कॉपी में फ़र्क है क्या? जी नहीं, एग्जैक्टली वही है। ठीक। लेकिन ये है कि एक कॉपी तो फॉरेन ऑफिस में खुद उन्होंने रिटेन कर अपने रिकॉर्ड के लिए। ये जितनी भी कॉपीज जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इन सब ने 30 डेज के अंदर अंदर प्रेफरेबली, और बाज़-औक़ात थोड़ा सा ताख़ीर के साथ भी, ये सब ने वापस जाना होता है टू द फॉरेन ऑफिस। अच्छा, ये उनकी पोजीशन में नहीं रहता? नहीं, ये बड़ी क्लियर, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल है, GHQ में जाती है वो भी वापस आती है, ISI वाली भी वापस आएगी, PM हाउस वाली वापस, सब वापस आएगी। All ciphers are required to be returned preferably within a period of 30 days to the foreign office, which retains only the original copy and destroys everything. अच्छा, बाकी सारा श्रेड कर देते हैं? जी, उनका एक प्रोसीजर है जिसमें एक सर्टेन पीरियड के बाद वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, लेकिन एक कॉपी बहरहाल उनके रिकॉर्ड में रहती है। तो ये तरीक़ाकार है। अब जब ये SPM के पास आता है तो अब डिपेंडिंग अगेन ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ऑन द अर्जेंसी, ऑन द इम्पोर्टेंस, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिटेल्ड रीडिंग की होती हैं, डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन द relationship and the interest that particular SPM has in foreign affairs or his expertise on the foreign affairs, वो उसको खुद स्टडी करता है, उस पर अपना व्यू लिखता है, या तो वो डिस्कस कर लेता है प्राइम मिनिस्टर से, किसी वक्त मिल जाए ना मिले तो उसके ऊपर अपना नोट लगा के, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर कर देते हैं शाम को जाते हुए कि सर ये 4 साइफर्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, डिटेल रीडिंग। ये बाकी तो ऐसा भी इम्कान है कि मतलब अगर आप सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं और आप डिसाइड करें कि कोई ज़्यादा अहम नहीं है, उधर से बड़ा आया अहम लेकिन PM के लिए नहीं है, तो आप सिर्फ उनको बता दें और उनको दिखाएं ना, इज़ दैट पॉसिबल या नहीं? देखें, आप कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप ज़ुबानी जाके प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हों और आपके पास वो फाइल ना हो। ये उनकी मर्ज़ी है कि वो फाइल देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जब कोई चीज़ लेके जाते हैं तो फाइल हमेशा आपके साथ होती है। हाँ, रिक्वायर्ड ये होता है इस लेवल पे जब आदमी काम कर रहा हो कि वो जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहा है तो वो बार बार फाइल को नहीं देखता, उसे वो फाइल अजबर होनी चाहिए, वो उनको बताता है कि इस फाइल में क्या क्या है। ठीक। और फिर प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी है कि वो उसे कहें कि लाए मैं ज़रा पढ़ता हूँ, या वो कहें कि नहीं ठीक है मेरा ख्याल है इस पर हमें ये करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर्स का जो सेक्रेटरी हैं वो जब उनका साइफर आता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं कि मुझे ये मिल गया या नहीं, वो हैंडिंग ओवर होती है कि नहीं? ये FSA में होती है। FSA में होती है जी, अनलेस एंड अनटिल FSA और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जी नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। एक फाइल नंबर है जिसका डिस्पैच है और वो डिस्पैच होकर SPM के दफ्तर आती है। अगर SPM उसको PM को हैंड ओवर करता है तो वो भी PM को या तो बाई हैंड अगर दी जाती है तो वो वापस आती है। ये बड़ा मतलब मैं आज तक कभी नहीं हुआ, 7 साल मैंने तकरीबन 2 स्टेंट्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कितने का आपने साइफर्स देखे हो रफली, वैसे जानना चाहूँ? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। मेरा ये इंटरेस्ट का एरिया भी था। तो देखें, नॉर्मली एक दिन में मैं ये समझता हूँ कि आप
30 سے 35 سائفر بھی آ جاتے ہیں, 5 سے 4 بھی آ جاتے ہیں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ دا ورلڈ از موونگ. جی جس طرح کے حالات ہوتے ہیں, ایونٹس فلو کیا ہے اس کے مطابق اس کے حساب سے آتے رہتے ہیں. اس سائفر کو ہی اگر ہم مثال بنائیں, لیکن زیادہ اس کو ریفر کرنے کے بجائے, تو امبیسڈر کیا یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ میری نظر میں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, فلاں ملک کے فلاں ڈپلومیٹ نے یہ بات کی ہے اور آپ اس ملک کے امبیسڈر کو یا شاہدی افیئرز کو بلائیں اور اس سے احتجاج کریں, یا میں یہ پالیسی ریکمینڈ کرتا ہوں. اس قسم کی پالیسی امبیسڈر کی طرف سے فارن سیکرٹری کے پاس آ سکتی ہے, فارن سیکرٹری کے پاس ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں پہلے ذرا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کے, میرا خیال ہے فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دا پیپل کہ سائفرز میں کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں سائفر بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے, وہ ملٹی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, وہ صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں فلاں انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملا تھا اور اس نے مجھے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے. ٹھیک, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے فارمل کمیونیکیشن کیا آن بہاف آف دا گورنمنٹ, یا یہ اس نے مجھ سے شیئر کیا ہے آن دا بیسس آف ریلیشن شپ دیٹ آئی ہیو ایوالوڈ ود ہم اوور دا لاسٹ فیو منتھس آف مائی اسائنمنٹ ہیئر, ٹھیک, اور دا وے وی ہیو بین. اب یہ بدقسمتی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم یہ ایشوز پبلکلی ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستان شاید ماڈرن ورلڈ کی, جب سے یہ یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم بنا ہے, پہلا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز پبلکلی ڈسکس ہو رہی ہے. یہ آپ نے بہت ہی امیزنگ انسائٹفل آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا, کیونکہ ہم بھی جب یہ بحث کر رہے ہیں تو یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ ہم جی کر کیا رہے ہیں, ہم اور کیوں کر رہے ہیں. جی میں یہ, اور ہمیں شاید ابھی تک یہ احساس نہیں ہو سکا کہ گورنمنٹ, گورننس, انٹرنیشنل ریلیشنز بائی لیٹرل ہوں یا ملٹی لیٹرل ہوں, یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور آپ یقین مانیں, ہم نے بیوروکریسی کو جنرلی تو پولیٹیسائز کیا ہی ہوا تھا, بیوروکریسی کو ہم نے جنرلی انڈرمائن کیا ہی ہوا تھا. اس ایک انسیڈنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن سروس اتنی انڈرمائن ہوئی ہے, جو ابھی تک کسی حد تک ایٹ لیسٹ ان دیئر کور فنکشننگ, وہ اس سے بہت سے ایریاز تھے جہاں پہ وہ اپنا رول نہیں پلے کر سک رہے تھے فار ریزنز دیٹ وی کین ڈسکس ان اینی ادر پروگرام. بٹ کیپنگ دا فوکس, ایک جو فارن سروس کا ایک جو کور فنکشن تھا, کمیونیکیٹنگ بٹوین دا ہوسٹ کنٹری اینڈ بیک ہوم دا ہیڈ کوارٹرز, اس فنکشن کو بھی ہم نے کافی نقصان اس میں پہنچایا. اور جتنی یہ ڈبیٹ ہم بڑھاتے جائیں گے اور جتنا اس کو پھیلاتے جائیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ, ہم میں سے کوئی بھی, میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو یہ ریاستی معاملہ. اور اگر میں ہوتا پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر رہا ہوتا, تو شاید میں پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتا کہ لیٹ اس ٹرائی ٹو کل دس ایشو ایز کوئکلی ایز وی کین. دس از ناٹ سم تھنگ کلنگ, وہاں پہ تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. بس آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بحث بھی جو ہے وہ غیر معمولی ہے, اور اقوام متحدہ کی تاریخ سے جب سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے اس کے اندر یونیک ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں. اور دوسری طرف جلسے کے اندر ایک لیٹر لہرایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں سائفر آئے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پولز اپارٹ, تو وہ پھر کیا ہے؟ جی میں نے تو اسی لیے کہا نا, ابتدا تو وہیں سے ہوئی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ابتدا وہیں سے ہوئی. انتہائی, میں بغیر لگی رپٹے رکھے بگاؤں, انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مور دین اینی بڈی ایلس, یہ سول سرونٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. تو دین ایمبیسڈر in the United States, the then foreign secretary, the then staff of the prime minister and the foreign minister should have advised the prime minister کہ جی اس چیز کو ہم پبلک ایشو نہ بنائیں. وہ تو یہاں تو گنگا الٹی بہ رہی ہے جی, بہ رہی, یہاں تو الٹی ایڈوائس آ رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم اس میں چھلانگ نہ ماریں. اگر ہمیں اس میں کھینچا بھی جا رہا ہے تو دیکھیں, حکومت جو ہوتی ہے اس کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, اگر ایک وقت کی ایک حکومت نے یا اس کے کچھ فنکشنریز نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روٹین بن جائے. اگر وہ روٹین بن جائے گی تو لوگ بہت مرتبہ سوچے سمجھیں گے آپ سے بات کرنے سے پہلے اور آپ کے سفارتکاروں سے بات کرنے سے پہلے کہ یہ پیغام اس نوعیت کا ہے جو ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اور ان کو تو, ان کے پیغام کو تو ڈی کوڈ کرنے کی ہمیں انٹیلیجنس وائز ضرورت نہیں ہے, تو خود ہی اپنا کوڈ بتا رہے ہیں. میرے پاس بڑے سارے سوال ہیں, بٹ گم جانا عمران خان سے اس کے, اب ان کا ریکارڈ پہ بیان ہے کیونکہ ہم اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں بنانا چاہتے, لیکن جو انہوں نے کہا وہ کہتے کہ گم گیا.
مطلب آپ اگر اپلائی کریں اپنا ذہن کہ وہ کیسے کدھر جا سکتا ہے وہ سائفر؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہی جسٹ انڈیکیٹنگ کہ جی میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میں تو مطلب گم کس طرح گیا؟ کہیں نہیں جا. دیکھیں یہ ڈاکیومنٹس ایسے سرکاری ڈاکیومنٹس، اور وہ بھی ایک ایسا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جس کے اوپر آپ اپنی ساری پالیٹکس بیس کر رہے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. مطلب یہ ایک بہت ہی آپ یہ سمجھے میجر ڈپارچر ہے جب ایک پرٹیکولر ایشو کو لے کے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا اس کی بنیاد یہ ایک کاغذ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اس کاغذ کو گما دینا تو کچھ ناقابل فہم بات ہے. لیکن ساتھ ہی وہ دوسری سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک کاپی صدر کے پاس محفوظ ہے. ریکارڈلیس. لیکن صدر کو تو سرکولیشن لسٹ میں تھے بھی. یہ بھی ناظرین کی سہولت کے لیے کہ عمران خان جب کہتے ہیں کہ صدر کے پاس کاپی موجود ہے، صدر اس سرکولیشن لسٹ میں نہیں تھے. جی وہ کیٹیگری اصل میں سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کیٹیگری 1 کی سرکولیشن لسٹ میں نہیں ہے. ٹھیک. اس کیٹیگری کیونکہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو بہرحال پرائم منسٹر ہے نا ہمارا جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت، تو وہ صرف اتنے ہی ان کے پاس ڈاکیومنٹ. لیکن اس بات سے قطع نظر فواد صاحب کہ کتنی کاپیز فارن آفس میں ہیں اور کتنی انہوں نے ڈسٹرائے کرنی ہے اوریجنل کاپی سمیت، پرائم منسٹر کو جو کاپی گئی اس کا گم ہو جانا آپ کہنا ناقابل فہم ہے. امکان یہ بھی ہے کہ انہوں نے جیب میں رکھ لیا ہو کہ بعد میں ویسے بتا کہ بعد میں یہ کاپی تو ویسے ہی جو کہ ہے تو کاپی نا، اوریجنل تو ہے، تو میں بعد میں دکھا دوں گا. نہیں میں ڈاکومنٹ آگے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ I'm just trying to understand کیونکہ مجھے فائلز کا کچھ مجھے پتا ہے. جی میں تو نہیں سمجھتا کہ ڈاکیومنٹ کوئی بھی گم ہو سکتا ہے، اور اس نوعیت کا ڈاکیومنٹ جو اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہو وہ گم ہو سکتا ہے. یہ ناقابل فہم بات ہے. میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اس کے پیچھے میں کوئی آپ کو ڈھونڈ کے نکالوں کہ کس وجہ سے گم ہو گیا، But you can't think of any. نہیں I can't. مطلب particularly when a prime minister thinks that it is of such importance for him, how can he misplace it? اگر چلے اسیوم کر لیں گم گیا، کسی کے ہاتھ چڑھ گیا، تو کتنی خطرناک بات ہے یہ؟ لیکن سب سے بڑی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ایک آپ کا کوڈ جو ہے وہ بڑی حد تک اس سے جو آپ کی اینیمی ایجنسیز ہیں وہ ڈی کوڈ کر سکتی ہیں. اس ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوتا ہے سائڈ پہ کوڈ؟ نہیں کچھ نہیں لکھا ہوتا. لیکن دیکھیں آپ اگر آپ کا جو ڈاکیومنٹ وہاں سے چلا ہے، یہ تو نہیں ممکن نا کہ آپ کا جو ڈاکیومنٹ چلتا ہے اس کی کاپی کسی کو نہ، اس کی عبارت کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کمیونیکیٹ کیا جا رہا. لیکن اگر ورڈز کا ایک پیٹرن تو بہرحال ایک لفظ ایک خط میں ایک مرتبہ تو نہیں آتا. ٹھیک. تو جب وہ بار بار ریپیٹ کہیں پہ ہو تو جو لوگ پھر یہ ڈی کوڈنگ وغیرہ کے ماہر ہیں ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھ کے آپ کے کوڈ کو سمجھ لیں. ایک پرٹیکولر کوڈ جو آپ نے اس وقت یوز کیا، تو سارا کوڈ ریبوٹ کرنا ہوگا اس. یہ ایک میجر ریویژن کی تو ضرورت ہوگی آپ کو اب اپنے کوڈ میں. بہرحال جس حد تک آپ نے اس کے مندرجات کو اوپن کیا ہے، احتیاط کے طور پہ بھی آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، جو کوڈڈ میسج تھا، اس تک کسی کی ایکسیس نہیں ہوئی ہوگی. لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جی یو کانٹ ٹیک دس رسک کہ اگر 0.01% بھی چانس ہے اس کوڈڈ میسج کے کسی کے ہاتھ میں جانے کا، تو آپ پھر یہ کوڈ اب دوبارہ شاید یوز نہیں کریں گے. ایک وضاحت بالکل آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سائفر ڈی کوڈڈ جو ہے جب آتا ہے تو وہ ایک فائل پہ لگتا ہے. ظاہر ہر چیز فائل میں ہوتی، اور اس کے ساتھ عین ممکن ہے کہ ایف ایس اے کی اپنے طرف سے کمنٹس بھی ہوں، پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اس کے کمنٹس بھی ہوں. تو ایک کاغذ نہیں گم ہو سکتا. اگر گم ہوئی ہوگی تو آئی ایم ایسیومنگ فائل ہی پھر گم ہوئی ہوگی نا. جو مجھے تھوڑا سا جس طرح سے یہ بات چل رہی ہے، جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے، اس میں لگتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری کسی اسپیشل میکانزم کے تحت ہوئی ہے. ٹھیک. یہ نارمل اس طرح سے نہیں آیا. یہ یا تو ارجنسی کوئی اس کے ساتھ ایسی تھی، یا اس میں کوئی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ جی یہ فوری طور پہ ڈیلیور ہوا ہو. اس کو پرنسپل سیکرٹری نے اس کو آگے کیسے پریزنٹ کیا، یہ تو پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر ہی بتا سکتے ہیں. کیونکہ جب پرائم منسٹر آفس میں اس کا کوئی ٹریس نہیں مل رہا، نہ وہ ڈاکیومنٹ مل رہا ہے، نہ وہ فائل مل رہی ہے، تو یہ تو پھر پرنسپل سیکرٹری ہی بتا سکتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو خالی ڈاکیومنٹ دے دیا تھا، یا میں نے اپنا ویو ریکارڈ کیا تھا، یا اس کے ساتھ فارن سیکرٹری کی کوئی کمیونیکیشن تھی. یا فارن سیکرٹری یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے خالی سائفر ہی لفافے میں ڈال کے بھیج دیا تھا، یا میں نے اس کے ساتھ اپنا کچھ ویوز ایڈ کیے تھے کہ اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. اتنا مسئلہ فی سے غورس نہیں ہے. اگر آپ انکوائر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل آخر میں، بیکاز وی شارٹ آن ٹائم ہے، بالکل آخر میں یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ اگر فارن سیکرٹری سے، فارن منسٹر سے
DGISI سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, پرائم منسٹر سے کاپی گم جائے, ہے یا نہیں؟ جی دو سیکشن ہیں جی آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, سیکشن 3 بھی ہے اور سیکشن 5 بھی ہے, اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ہی, میں تو سمجھ 1923 کا یہ ایکٹ ہے. ہم لوگوں نے ان کو جب یہ بنے تھے تو اس وقت جو فوکس تھا وہ زیادہ ملٹری انسٹالیشنز اینڈ ملٹری اکوپمنٹس اینڈ ملٹری ایکسرسائز اینڈ اسٹف, اور جو ملٹری کی یونٹس اور آرمر اور وہ چیزیں ہوتی تھیں, وہ نیوی اور ایئر فورس اس میں انکلوڈڈ تھی, وہ تھی. لیکن بہرحال ان میں بڑے کلیئرلی ان ڈاکیومنٹس کا, نوٹس کا, ان کمیونیکیشنز کا, خاص طور پہ سیکشن 5 میں اس کمیونیکیشن کا ذکر ہے جس تک آپ کی ایکسیس صرف اس وجہ سے ہوئی ہو کہ آپ کوئی آفیشیل پوزیشن ہولڈ کریں. ٹھیک, سو ویری ویری اسپیسیفک. ٹھیک ہے جی. اور اس کمیونیکیشن کو اگر آپ, اور یہ اس میں ضرور ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ اس کا ڈسکلوجر ود انٹینٹ, اور ایک یہ ہے کہ وداؤٹ انٹینٹ بھی ہو. ٹھیک, نہ جانتے ہوئے بھی, یہ اس انجانے لاء میں میں اگر لکھا ہو, یہ اس لاء میں لکھا ہو. میں نے سیکشنز کوٹ کر دیے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, ویب پہ موجود ہے لاء. تو اس میں اگر آپ جانتے ہوئے کریں تو پھر تو وہ ایک بڑا جرم ہے. اگر آپ نہ جانتے ہوئے بھی کریں تو وہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ انٹینٹ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوگا کہ آپ یہ کسی اینمی کنٹری کو کمیونیکیٹ ہی کرنا چاہتے تھے یا یہ کرنا چاہتے تھے. زبان پھسل گئی, وہ نہیں ہو سکتا. کوئی یہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کیا ہے تو دین یو آر یو ہیو کمیٹڈ این اوفینس ود ان دا پرویو آف سیکشن 2 جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ اوفینس کیا ہوگا. تو سیکشن 3 میں بھی اوفینس ہے, 5 میں بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ. بٹ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آئی تھنک ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا میں ذاتی طور پہ یہ بالکل اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, یہ جو اب ہم نے نئی کمیٹی بنا کے ایک نئے سلسلے میں چل پڑے ہیں, are we going to do any service to the long term interests of this country through this? I don't think so. I think the point to be made is کہ جتنا جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر. I have to leave it there. فواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری. آئیے ناظرین, آپ چلتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ اتنے عرصے سے سیاستدان آئین کی اس ترمیم جس کے تحت ان کو صادق اور امین منوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اس کے تحت الیکٹ ہو کے پارلیمان کے اندر آ رہے ہیں. اب آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا ہے سینٹ میں, اور ترمیم کا بل پیش کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویز خان نے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صادق اور امین کی عبارت کو راست گو اور وفاشار میں تبدیل کیا جائے. اس میں یہ کہا گیا کہ صادق اور امین دنیا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے, اس سے کوئی کلام نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ بھی ہے کہ سیاسی طور پر اتنے عرصے سے جب سیاستدان اسی فلٹر میں سے گزرتے چلے آ رہے ہیں تو اب اس معاملے کو ایسے کیوں اٹھایا گیا؟ یہ فرمائیے گا آپ الوشی صاحبہ کہ اتنے عرصے سے پاکستان کے سیاستدان صادق اور امین اور دوسری جو معیار ہیں اس کے اوپر پرکھے جاتے رہے اور پھر منتخب بھی ہوتے رہے, اب آپ اس میں ترمیم کیوں چاہ رہی ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دراصل میری جو ترمیم کا مقصد ہے وہ یہ تو خیر ایک ظاہر المیہ ہے کہ اس قانون کی اس کو بنیاد بنا کے جس کو چاہا نکال دیا اور جس کو چاہا اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن میری ترمیم کی بنیاد جو ہے وہ ذرا مختلف اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قانون میں جو دو الفاظ ہیں صادق اور امین, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھے, ان کو پچھلے چند سالوں میں جس طریقے سے ان کا ایک استعمال ہوا سیاسی قیادت نے کیا, اور اس طرح کیا, اور اس میں عمران خان صاحب نے ہی کیا, اور اس طریقے سے کیا کہ جیسے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. اس کے ساتھ انہوں نے اس میں مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کیا, اور ان دو القاب کو جو خالصتاً جو ہیں نبی اکرم کے لیے کہے گئے, اور چونکہ وہ معصوم تھے اور گناہوں سے پاک تھے, اور یہ ایسے مقام محمود پہ اللہ نے ان سے فائز کیا تھا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. لہٰذا میں یہ سمجھتی تھی اپنے دل میں کہ یہ نہ تو ایسا لقب ہے جو کوئی کسی کو دے سکتا ہے, neither can it be
bestowed upon someone, اور کوئی ایک عام بشر کسی دوسرے بشر کو، اور نہ کوئی اس کو ازیوم کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو صادق اور امین کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیمانہ بہت. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور ہر جی گو ہیڈ. جی میں نے یہ سوچ کر یہ ترمیم، بالکل میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جس دن اللہ مجھے اس کا موقع دے گا میں ضرور یہ ترمیم ڈالوں گی. اس طریقے کا یہ جو ایک پیرللز ڈرا کر لینا مقدس ہستیوں کے جو ان کے خصوصیات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین تھی، میں اس کو غلط سمجھتی ہوں اور میں نے اس لیے یہ ترمیم ڈالی ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں قطع کلامی، یہ جو الفاظ ہیں پرورشے، یہ عمران خان کی سیاست سے پری ڈیٹ کرتے ہیں، جو پریکٹیکل سیاست جس کے اندر انہوں نے آ کے ان الفاظ کا استعمال کیا. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الفاظ اتنے عرصے سے اسی شک کا حصہ ہیں اور ان کا غلط استعمال بھی ہوتا رہا، اور اس کے اوریجن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کس نے اس کو انسرٹ کیا اس تمام معیار کو بنانے میں جس کے اوپر سیاستدان پرکھے جاتے ہیں. تو یہ تو بہت عرصے سے موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس اصطلاح کا جو غلط استعمال ہے سیاسی، اس نے اس کو ٹریگر کیا ہوگا نا پھر. دیکھیے اس ظاہر ہے یہ معیار جو ہے ویسے بھی ایک اس پر بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں. ہم سب جو ہیں بشری تقاضے ہمارے جو ہیں ان سے ہم مجبور ہیں، اور اس لیول پہ صادق اور امین جو ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس لیول پہ یہ جو لقب ہیں وہ حضور پاک کو دیے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ آج سے پہلے اس کا ایسا بے دریغ استعمال نہیں ہوا جس طریقے سے یہ عمران خان صاحب نے کیا. پھر اس کو ساتھ انہوں نے ملایا مدینہ کے نام کے ساتھ، اور ایک اس ملک میں تماشا بنایا گیا، اور ہر ایک کو یہ کہا گیا کہ یہ شاہد ایک وہی اس ملک میں جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور باقی تمام لیڈران کو نہ کوئی اسلام کا علم ہے نہ مذہب کا علم ہے، اور خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسا مرد مومن پیدا نہیں ہوا کہ جو اس ملک کو جو ہے وہ اللہ اور لیکن ان کو یہ استعمال کرنے کا موقع پرویش صاحبہ آپ بہتر سمجھتی ہیں، وہ تو ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو استعمال کرنے کا جی دیکھیے بالکل دیا. میں اس کو بھی میں نے اپنے بل میں یہ لکھا ہے، اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے آبجیکٹیوز کی، اس میں میں نے لکھا ہے کہ neither it can be awarded to anybody nor can it be assumed by anybody. نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، نہ میں آپ کو ایوارڈ کر سکتی ہوں، نہ کوئی اس کو خود اپنے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے. لہٰذا میرا مقصد بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے ان کو موقع فراہم کیا گیا، جس نے فراہم کیا اس کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. ان کی جو ایک بڑی چیکرڈ سی ہسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے رہے اور کیا نہیں کرتے رہے. اس کو ایک بالکل یہ جو صادق اور امین کے القاب ہیں، ان کو الیکشن کے پروپیگنڈا کے لیے سب سے بڑا ٹول تھے، ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار تھے یہ اور مدینہ کی ریاست. اب آپ مجھے بتائیے طلعت کہ مدینہ کی ریاست جو بننے جا رہی تھی اس میں یہودیوں سے پیسے کیوں لیے گئے، اس میں بھارتیوں سے پیسے کیوں لیے گئے؟ جو دین اور مذہب کی اصطلاحوں کا استعمال ہے پاکستان میں نیا نہیں ہے. آپ کی جماعت کے جو آپ سمجھے سیاسی طور پر سب سے بڑے قد کاٹ والے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید جو ہیں، ان کا بھی اسلامک سوشلزم کا نعرہ ہمیں بھولا نہیں ہے. نواز شریف جو آپ کے ساتھ ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی شریعہ بل لانا چاہتے تھے. اس ملک کے اندر تو اسلام کا نام، دین کا نام پہلی مرتبہ تو استعمال نہیں ہوا. بے دریغ آپ کہہ سکتی ہیں پہلی مرتبہ ہوا، وہ شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ تو استعمال نہیں ہو رہا. میں یہ کہہ ہی نہیں رہی، اس کا استعمال میں کسی اسلامی ملک میں اس حق میں ہوں کہ ہونا چاہیے. میں اس کو بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں. نہ ہماری جماعت، دیکھیے یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس میں بالکل استعمال ہو، اس کا کوئی اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا طلعت، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال. اور پھر کئی ایسی باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتی، پھر جو ہیں ایسی مقدس ہستیوں کہ مطلب ان کے جو ایک جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا، وہ آپ اور ہم جیسے لوگ تو نہیں تھے نا.
تو بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیراللز ڈرا کریں، اور یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا، صادق اور امین مدینہ کی ریاست بنانے چل پڑا. پھر بتائیے کہ صادق اور امین امریکہ جیسی ریاست جس نے اس مدینہ کی ریاست کو گرانے کے لیے امپورٹڈ حکومت کو وہ لے کے آئے، ایک پورا سائفر آیا، ایک پوری کانسپیریسی ہوئی، رجیم چینج کا آپریشن ہوا، تو وہاں آپ لابیسٹ کیوں ہائر کرتے ہیں؟ آپ کو پارلیمان میں اس پہ کتنا کنسنسس نظر آتا ہے؟ اس کے پاس ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ سوچا نہیں ہے اس کو ڈالنے سے پہلے، میں نے اس کو ڈالنے سے پہلے یہ نہیں سوچا. میں آپ کو بالکل حقیقت بیان کروں، یہ اب دیکھیں گے کون اس کو سچ صحیح سمجھتا ہے. وہ ممبران کا حق ہے، کوئی اس کو غلط، جیسا پرائیویٹ ممبرز بل. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نہیں صحیح سمجھتا، ان کی بالکل اپنی وہ رائے ہے. I have to leave it there. پرویز بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، سینیٹر پرویز خان ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کی پرائیویٹ ممبرز بل کی لاجک کیا ہے اور کس طرح ریاست مدینہ کے نام کو استعمال کرنے کی ایک توجہ بنائی گئی. لیکن سیاسی معاملہ تو ہے، اس کا اوریجن انفارچونیٹلی کورٹ کے ورڈکٹ سے اور سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے. بہت سارے معاملات پاکستان کے اندر فساد کا جو باعث بن رہے ہیں ان کا تعلق ان فیصلوں سے ہے جو 2018 سے ذرا پہلے اور 18 کے بعد دیے گئے، جس نے یہ بہت سا فساد بھی کھڑا کیا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.